360 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, मुश्किलात की शिकार मईशत का मुस्तकबिल क्या होगा। और जानेंगे कि यहाँ अमेरिका में लोग जंगल बयाबान में जाकर जिंदा रहने के हुनर क्यों सीख रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो हर किस्म की आफत के लिए तैयार रहना चाहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। शो का आगाज़ करते हैं आज पाकिस्तान से, जहां स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया है। इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की करारदाद भी शामिल थी। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक से भागने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी की गई है। जुमे को होने वाली अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। उनसे अदम एतमाद की तहरीक के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाले सदारती रेफरेंस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। आसिम, क्या कहना है कोर्ट का अब तक? जी बिल्कुल असद, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर करदा हुकूमती रेफरेंस पर जो है समाअत हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल जो थे वो उनको कंटिन्यू किया। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया था, आज दूसरा दिन था और सोमवार के दिन उन्होंने दिन 2 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल करने का कहा है। आज जो फोकस था अटॉर्नी जनरल का वो ज्यादातर वो इस बात पर था कि जितने भी अरकान जो मुनर्रफ हो रहे हैं किसी भी हुकूमती पार्टी से, वो तमाम के तमाम बददियानत साबित हो चुके हैं, खाइन हो चुके हैं और उनका जो भी उनका फैसला जो किया जाएगा वो उसको किसी भी सूरत शुमार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस एक मौके पर जिस पर जमाल खान बंदूखेल ने पूछा क्या ये आर्टिकल 63A के जरिए आप जबरदस्ती किसी को रोकना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी तो नहीं है, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हम इसके इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगवाना चाह रहे, सिर्फ पार्टी पॉलिसी जो है उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करे। और वो बाकायदा तौर पर आर्टिकल 63 में कहा गया है कि ऐसा कोई शख्स अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अदालत के सामने अभी भी मेन सवाल यही है कि अगर ये नाअहली होगी तो उसकी मुद्दत कितनी होगी, क्योंकि आइन में ये बाकायदा तौर पर दर्ज नहीं है कि अगर नाअहली होगी वो ताहयात होगी या सिर्फ एक टर्म के लिए उसको नाअहल किया जा सकता है। लेकिन जो इसमें जो सबसे जो दिलचस्प और अहम बात यह है कि अभी तक अटॉर्नी जनरल जो है लीगल पॉइंट्स जो हैं उनको ज्यादा नहीं सामने ला सके। अभी तक जो उनका सारा का सारा फोकस है वो उसकी मोरालिटी के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर उनका ज्यादा फोकस है और उनका बार बार इसी बात से यही कहना है कि जो भी ये सब कुछ हो रहा है ये अखलाकियात के खिलाफ है, वो खाइन साबित हुए हैं, बददियानत साबित हुए हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने उसको जो आइन की कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्तलिफ शिक्के हैं उनके मुताबिक अभी तक वो उसको नहीं बता सके कि कौन सी शिक से उनका ये अमल मुतादिम होगा, क्योंकि आइन में पूरा नरेट किया गया है, पूरा बताया गया है कि आर्टिकल 63 में जो भी होगा शख्स उसको नाअहल किया जाएगा, उसको डिस्क्रिप कर दिया जाएगा। लेकिन ये उसकी मुद्दत कितनी होगी, क्या उसके लिए ऐसा करने के बाद जो है वहां पर पार्टी के खिलाफ किस तरीके से करेगी, ये भी आइन में डिफाइन है। लेकिन अभी तक जो लीगल पॉइंट्स हैं वो अटॉर्नी जनरल के पास नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना हमें इस हवाले से अपडेट करने का। इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान जारी सियासी जंग का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन कई माहिरीन इस सियासी तनाव के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात देख रहे हैं, जो पहले ही मसाइल से दो चार है। मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर अगर हम नज़र डालते हैं तो स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इंतहाई ज़रूरी अशिया की कीमतों में 15% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता एक साल की कम तरीन सतह तकरीबन 15 अरब डॉलर्स पर है, जिसका बराह रास्त असर सिर्फ मार्च के महीने में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 4 रुपए कमी की सूरत में देखा गया है। गुज़िश्ता साल मई से अब तक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 16% से ज़ायद का इजाफा हो चुका। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। पाकिस्तान की मईशत जो एक अरसे से मुश्किलात का शिकार है, इस नए बहरान का उस पर क्या असर हो सकता है, इस पर बात करने के लिए अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर उज़ैर यूनुस हमारे साथ हैं। उज़ैर, सियासी बेयकीनी का असर अक्सर दूसरे शोबों और महकमों पर होता है, इस वक्त वो कौन से मुआशी मामलात हैं जिन्हें हुकूमत की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम से मुतासर हो रहे हैं?
دیکھیں اس وقت دو بڑے ایشوز ہیں جس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا، بلکہ ڈیسیژنز جو لی گئی ہیں وہ کاؤنٹر انٹویٹیو ہیں۔ پہلے تو دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے اور بھارت جیسے ممالک میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں وزیر اعظم نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں کاٹ دی، بجلی کی قیمتیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اب IMF بھی ناراض ہے۔ دوسرا بڑا ایشو یہ ہے زراعت کے شعبے میں، جہاں گندم میں امپورٹ کی ضرورت شاید پڑ سکتی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ حکومت کو ایسی ڈیسیژنز لینے پہ مجبور کر رہا ہے جو شاید امیڈیٹ عرصے میں اس کو فائدہ دے، لیکن میڈیم ٹرم میں عوام کو اس کا کافی بڑا نقصان ہوگا۔ تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو خسارے کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کو، 2 فیب کے نمبرز کچھ بہتر رہے اگر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے آسان راستہ کوئی بچا ہے حکومت کے پاس؟ آسان راستہ کوئی نہیں ہے، اور جب یہ پولیٹیکل ڈرامہ ختم ہوگا اس کے بعد چاہے عمران خان کی حکومت ہو یا کسی اور کی ہو، اسے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کم از کم 20 سے 25 روپے پیٹرول کی قیمت تو بڑھانا پڑے گی، کیونکہ تیل کی قیمت جو ہے وہ $100 سے اوپر ہے۔ تو کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ IMF بھی ناخوش ہے، چین بھی $1-2 ارب دے دے گا لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، اور اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 2.5 مہینے سے کم کے امپورٹس کو کور کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک بہت ہی امیڈیٹ ضرورت ہے ڈالر انفلو کی، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک حکومت جو ہے وہ مشکل فیصلے نہ کرے، جو IMF سے کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا نہ کرے، اور جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پہ اس کو جو ہے دور کر کے معیشت پہ توجہ دینا شروع کرے۔ ہماری پیمنٹس اگر ہم جو اوور آل کیلکولیشنز کر رہے ہیں پاکستان کے سسٹم میں اور پاکستان کی پیمنٹس کے حوالے سے، عزیر پاکستان کی پیمنٹس کتنی ڈیو ہیں بائی دس فائنینشیل ایئر؟ ڈیو ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو IMF سے اگریمنٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے منی بجٹ ہوا، اس کی ڈسبرسمنٹس آنی تھی۔ اب اس ڈسبرسمنٹ کا نہیں آنا ایک پرابلم ہوگا، اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر IMF کہتا ہے کہ ہماری اگریمنٹ ہولڈ پر ہے پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ سے بورو نہیں کر سکے گا، تو اس کا جو ہے ایک ریپل ایفیکٹ ہوگا اوور آل معیشت کے اوپر۔ تو اگر IMF کا پروگرام ختم ہوتا ہے، جو کہ اس وقت کافی ماہرین ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ختم ہو جائے گا کیونکہ پاکستان اس کو پورا نہیں کر پا رہا، حفیظ پاشا کا تو کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اس کے بعد۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، اور معاشی مشکلات بڑھیں گی، مہنگائی بڑھے گی۔ میں آپ کو ایک مہنگائی کا فگر دے دوں کہ جنوری 2020 سے فیبرری 2022 تک پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں 23% اضافہ ہوا ہے پرائسز میں آن ایوریج۔ بھارت میں صرف 7% ہوا ہے۔ تو آلریڈی مہنگائی کا سامنا ہے عوام کو، ڈالر ڈپریشیٹ کر رہا ہے۔ اگر یہ مسئلے چلتے رہے تو مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی، عام شہری کے اوپر اور زیادہ بوجھ پڑے گا، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے کوئی عام شہری کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ ہوگا آنے والے۔ سر نیکسٹ ایئر کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ اس وقت جو مشکل، آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، اگلا اگر بجٹ بنتا ہے یا یہی گورنمنٹ بناتی ہے، کافی مشکل بجٹ ہوگا۔ مزمل اسلم کے مطابق تو سب روٹین میں چل رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پالیسی ڈائریکشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کام ہو رہا ہے ان حالات میں بھی؟ دیکھیں مزمل صاحب تو پہلے کہہ بھی رہے تھے کہ کاٹن کی فصل بہت زبردست آ رہی ہے، لیکن وہ نہیں آئی، تو ان کی بات کو میں اتنا سیریسلی نہیں لیتا۔ بجٹ بہت مشکل ہوگا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو جب ہم نے بات کی کہ مسائل بہت ہیں، دوسرا یہ کہ آپ ایک الیکشن سائیکل میں جا رہے ہیں، تو کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے الیکشن سائیکل میں جانا، اس میں بجٹ ایک ایسا پیش کرنا جو آسٹیریٹی بجٹ ہو یا مشکل فیصلوں والا بجٹ ہو، وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ حکومت چاہے خان صاحب کی ہو، چاہے آنے والی کوئی اور حکومت ہو، وہ کوشش کرے گی کہ وہ کک دا کین ڈاؤن دا روڈ والی اسٹریٹجی اپنائے، اور امید کرے کہ تیل سستا ہو جائے، یا روس سے کچھ مل جائے، یا سعودی عرب سے کچھ مل جائے، یا چین سے کچھ مل جائے، اور مشکل فیصلے وہ کہیں گے کہ 2023 تک اگر ٹال سکتے ہو تو ٹال لو، کیونکہ ابھی اگر مشکل فیصلے لینے لگ گئے تو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ الیکشن پر پڑے گا، اور وہ الیکشن کی قیمت کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت۔ کوئک کویسچن، سعودی تیل دیں گے ادھار پہ دوبارہ؟ وہ اس وقت تو انہوں نے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے، شاید وہ تھوڑی بہت اور دیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کا مسئلہ سعودی کا بھی یہی ہوگا کہ وہ پہلے دیکھیں گے کہ سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے ڈیل کرنی کس سے ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ نہ صرف سعودیوں کا ہے، وہ چین کا ہے، وہ UK کا ہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ میجر رول پلے کرے گا۔ بہت شکریہ عزیر ہم سے بات کرنے کا، اور اس حوالے سے جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی اس پہ ہمیں
فردر انالیسس دینے کا۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو آج کل میڈیا پر ہر وقت بات ہو رہی ہے، جس سے آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ پارلیمانی نظام میں یہ تحریک کیسے پیش ہوتی ہے اور اسے کیسے پاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صدارتی نظام میں اگر امریکی صدر کانگریس کا اعتماد کھو دے تو کیا اسے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جانتے ہیں فائزہ بخاری سے۔ پاکستان میں ان دنوں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ 1973 کے آئین میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی شق شامل کی گئی تھی۔ پاکستانی آئین کے مطابق اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اکثریت سے کامیاب ہو جائے تو وزیر اعظم مزید عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے اور ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی نظام حکومت میں قانون ساز اداروں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ان اداروں کے ارکان وزیر اعظم کو اتنی ہی مدت کے لیے منتخب کرتے ہیں، جبکہ ادھر امریکہ کے صدارتی نظام میں ملک کی قیادت صدر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جن کے عہدے کی مدت 4 سال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکی صدر کانگریس میں اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھیں تو انہیں کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے امپیچمنٹ یا مواخذے کے ذریعے۔ امریکہ میں مواخذہ کئی مراحل پر مشتمل عمل ہے جس کا خاکہ امریکی آئین میں موجود ہے۔ مواخذے کا آغاز امریکی ایوان نمائندگان میں ہوتا ہے، جہاں ارکان صدر کے مواخذے کی ممکنہ دفعات کے لیے قانون سازی شروع کرتے ہیں۔ اگر ایوان کا اسپیکر اس کی منظوری دے تو وہ ان دفعات اور الزامات کو ایوان کی عدلیہ کی کمیٹی کے سامنے رکھے گا، جو اس کی تحقیقات شروع کرے گی۔ اس تحقیقات کے دوران وہ گواہوں کو طلب کر سکتے ہیں، شہادتیں لے سکتے ہیں اور ایسے کئی اقدامات کر سکتے ہیں جن کا مقصد مواخذے کی شقیں تیار کرنا ہے۔ پھر کمیٹی اس پر ووٹنگ کراتی ہے۔ اگر وہ منظور ہو جائیں تو پھر انہیں پورے ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مواخذے کے لیے ان میں سے کم از کم ایک یا زیادہ دفعات کی منظوری کے لیے اکثریتی ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ ایسا امریکی تاریخ میں 4 بار ہو چکا ہے، لیکن یہ عمل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ امریکی آئین کے مطابق اگلے مرحلے میں اسے امریکی سینٹ بھیجا جاتا ہے، جہاں یہ جاننے کے لیے مقدمے کی سماعت ہوتی ہے کہ آیا مواخذے میں شامل ہر دفعہ کے لیے اور صدر کو عہدے سے برطرف کرنے کے لیے حمایت موجود ہے یا نہیں۔ مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان میں سادہ لیکن سینٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس صدر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن امریکی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ کی تاریخ میں 3 صدور کو مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1868 میں امریکہ کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرائل کے دوران امریکی سینٹ نے انہیں بری کر دیا۔ 1974 میں امریکہ کے 37ویں صدر رچرڈ نکسن پر 3 الزامات کے تحت مواخذے کی کارروائی ہوئی تھی، تاہم انہوں نے ٹرائل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ 1998 میں صدر بل کلنٹن کا مواخذہ کیا گیا۔ ان پر نامناسب جنسی تعلقات کے حوالے سے الزامات عائد تھے، تاہم سینٹ میں ٹرائل کے بعد وہ بھی بری ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ میں 2 بار مواخذے کا سامنا کرنے والے واحد صدر بنے۔ ان پر الزام لگا کہ عسکری امداد کے بدلے انہوں نے اپنے مد مقابل صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈالا، تاہم امریکی ایوان بالا یعنی سینٹ میں ٹرائل کے بعد انہیں بری کر دیا گیا۔ 2021 میں اپنی مدت صدارت پوری کرنے سے محض 1 ہفتہ پہلے انہیں دوسری بار مواخذے کا سامنا کرنا پڑا اور ٹرائل ان کی مدت ختم ہونے کے بعد ہوا۔ الزام تھا امریکی کانگریس پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا، تاہم اس بار بھی سینٹ میں ان کی اپنی جماعت ریپبلکن کی اکثریت ہونے کی وجہ سے انہیں 2/3 ووٹس نہ مل سکے اور وہ پھر بری قرار پائے۔ امریکی صدر کو بلا شبہ بہت سے اختیارات حاصل ہیں، لیکن ساتھ ہی چیکس اینڈ بیلنسز کا ایسا نظام بھی موجود ہے کہ وہ اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کر سکیں۔ مواخذے کی کارروائی بھی اس نظام کا حصہ ہے، تاہم اسے کامیاب یا ناکام بنانے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت سینٹ میں کس جماعت کی اکثریت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شفاف انداز سے کی جاتی ہے؟ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تو امریکہ اس کا جواب دے گا۔ یوکرین پر روس کے حملے کا 1 مہینہ مکمل ہونے پر امریکی صدر یورپ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ یورپی رہنماؤں سے مل رہے ہیں۔ صدر بائیڈن اور مغربی اتحادیوں نے یوکرین پر حملے کے جواب میں روس پر نئی پابندیوں اور یوکرین کے لیے انسانی امداد کا بھی اعلان کیا۔ صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکہ 1 لاکھ یوکرینی شہریوں کو پناہ دے گا اور خوراک، ادویات، پانی اور دیگر انسانی ضروریات کے لیے $1 ارب کی اضافی امداد فراہم کرے گا۔ امریکہ، نیٹو، گروپ 7 اور 27 رکنی یورپی کونسل کے رہنماؤں نے کل برسلز میں روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر بائیڈن روسی حملے کے خلاف مغرب کی طرف سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوکرین کی سرحد کے قریب پولینڈ کے ایک قصبے کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔
امریکی صدر بائیڈن برسلز سے اپنا دورہ مکمل کر کے آج پولینڈ کے سرحدی قصبے میں پہنچے ہیں. وائس آف امریکہ کی مارسلووا گونگاز پولینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے صدر بائیڈن کے پولینڈ کے دورے کے بارے میں مزید جانتے ہیں. مارسلووا, واٹس پریزیڈنٹ بائیڈن's schedule in Poland when he is visiting the refugees specifically? Good morning, everyone. Yes, President Biden just arriving to Poland, and the first stop on his visit is a town close to Ukrainian border, a town called Rzeszów. It's like 60 kilometers from Ukrainian border. Majority of Ukrainian refugees are coming from that border, and as we know, at this point there are estimated over 2 million refugees from Ukraine only in this country, and over 3.7 million in Europe as a whole. President Biden made this trip deliberately to actually emphasize the issue of refugees and helping them. And as we know, yesterday, United States announced that they would be accepting 100,000 refugees into United States. Majority of them would have ties with their relatives or friends in United States. However, this is the major acceptance of refugees in United States, as well as other support President Biden is announcing today and tomorrow for Poland, for helping refugees, and for being a platform for help for Ukraine. Marcelova, if you just stay with me for a minute, let me just transcribe the thing, what exactly you have said for my audience as well. Marcelova کا کہنا تھا کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ بائیڈن یوکرین پہنچ رہے ہیں, پولینڈ پہنچ رہے ہیں رادر, اور بارڈر ٹاؤن میں اس وقت وہ جائیں گے جہاں پہ وہ امریکی فوجیوں سے بھی ملاقات کریں گے جو وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو رضاکار ہیں خاص طور پہ جو اس وقت ہیلپ کر رہے ہیں ان پورے ریفیوجیز کو, جو کہ تقریباً 2 ملین کے قریب ریفیوجیز اس وقت وہاں پہ موجود ہیں, اور 1 لاکھ جس طرح سے ریفیوجیز امریکہ نے لینے کا کہا ہے ان ریفیوجیز کو جن کے یہاں پہ کچھ ریلیٹیوز بھی موجود ہیں. واٹ آر دا ہائی لائٹس آف بائیڈن's Brussels visit? We are reading about Energy Task Force initiative to fulfill Europe's energy needs. How US is cooperating on that? Yes, the major visit, as President Biden stated yesterday during the press conference at the NATO headquarters, he said that his goal here is to keep united front against Russian aggression in Ukraine. He meant all the 27 states of the European Union, the G7, and the NATO members. They are trying to figure out the way how to stay united, because some countries are reluctant to impose harsher sanctions, specifically European Union countries. Some are pushing for more. But they're trying to find that compromise, and it sounds like today they did gain some compromise on energy, and United States is a major supporter of that process to have Europe be less dependent on Russian gas and oil. And for next 2 years, there is a goal to significantly reduce dependency of European dependency on Russian gas and oil, as well as other issues that President Biden and NATO announced this 2 days, specifically boosting military support for Eastern European flank of NATO. Thank you, Marcelova, for updating us from exactly in Poland, where President Biden is visiting in a bit. Marcelova کہہ رہی تھیں ہمیں کہ اس وقت جو انرجی کے حوالے سے ایک اسپیسیفک سمٹ جو ہے اور ایک جو باڈی بنائی جا رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ تعاون کرے گا اس باڈی سے, اور کوشش کی جائے گی یہ کہ اگلے 2 سال میں انرجی پہ جو ڈپینڈنس ہے خاص طور پہ یورپ کی, جس کی وجہ سے اس وقت کافی یورپین ممالک جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں, کچھ حد تک ہچکچا رہے ہیں کہ وہ رشیا پہ کچھ پابندیاں لگائیں یا نہ لگائیں, اس میں ان کو سپیس ملے گی کہ یہ اس حوالے سے فیصلہ کر سکیں گے. ابھی بھی کچھ یورپین ممالک جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی جائیں, لیکن اس کے اگینسٹ کچھ یورپین ممالک جو ہیں یورپین یونین میں وہ اس کے اگینسٹ ہیں.
امریکہ میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں سروائیولسٹ کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل کی زندگی اور جدید آسائشوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں قدیم زمانے کی طرز پر زندگی گزارنے کی تربیت لے رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں عبدالعزیز خان کی اس رپورٹ میں. زمانہ قدیم میں آگ کیسے لگائی جاتی تھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کرسٹن. یہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی بھی ہنر کی طرح اگر میں ہر روز 15 منٹ بھی اس میں لگاؤں تو تقریباً 2 ماہ کے اندر شاید اس کو بہتر انداز میں کر سکوں گی. ٹم میکویلچ ایک سروائیول انسٹرکٹر ہیں جو لوگوں کو جنگل میں ٹارزن کی طرح زندگی گزارنے کی تربیت دیتے ہیں. 2 لکڑیوں کو رگڑ کر ان سے آگ لگانا کسی کارٹون میں تو بہت آسان لگتا ہے اور شاید ٹی وی کے سروائیول شوز میں بھی، مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت دشوار ہے. اس میں مہارت حاصل کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور امید ہے کہ سالوں کی محنت کے بعد آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جب آپ اس طرح آگ نہیں جلا پائیں گے. آگ جلانے کی طرح ایک دوسرا ہنر شکار کرنا ہے. ٹم نے بتایا کہ کسی بھی بھاری پتھر اور درخت کی 2 ٹہنیوں سے ایک ایسا ٹریپ بنایا جا سکتا ہے جس میں پرندے، چوہے یا گلیریوں جیسے چھوٹے جانور پھنس سکتے ہیں. مگر اس قسم کے جنگل میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان حربوں کی مدد سے آپ ہر وقت کسی جانور کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس وجہ سے ان حالات میں جینے کے لیے فورجنگ یعنی جڑی بوٹیوں پر زندہ رہنے کا ماہر ہونا ضروری ہے. ٹم نے بتایا کہ اگر زمین پر اگی ہوئی اس گھاس کو سونگا جائے تو ان میں سے کچھ گھاس ایسی ہوگی جس سے پیاز یا لہسن کی خوشبو آ رہی ہوگی. کرٹ ایک ایئر لائن میں ملازم ہے. اپنی اس ٹریننگ کے دوران وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں کھا چکے ہیں. مجھے جنگلی پیاز پسند آئی. ان کا ذائقہ بالکل اسی پیاز جیسا ہے جو آپ بازار سے خریدتے ہیں. مائیکل اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے شعبے سے وابستہ ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وقت پڑنے پر کسی بھی مصیبت سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ میں باہر کھلی فضا میں کافی وقت گزارا کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے ہنگامی امداد کے شعبے میں کام شروع کر دیا. میں نے ریڈ کراس کے ساتھ فرسٹ ایڈ اور CPR کی تربیت بھی حاصل کی ہے. پچھلے سال مجھے احساس ہوا کہ میں اتنا وقت کھلی فضا یا جنگلوں میں گزارتا ہوں جہاں کئی قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ان مشکل حالات میں زندہ رہنے کے طریقے بھی سیکھ لیے جائیں. مجھے تکیہ بنانا ہے. The survival community is a really interesting community. Here in America, we have سروائیول کمیونٹی دلچسپ لوگوں پر مشتمل ہے. یہاں بہت سے لوگ ہیں جو ہر قسم کی آفت کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں. یہ اندازہ لگانا کہ کتنے لوگ اس قسم کا شوق رکھتے ہیں بہت مشکل ہے کیونکہ ہر شخص اس پر بات نہیں کرتا. اس بارے میں کچھ منفی تصورات بھی ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ سروائیول کے شوقین ہیں تو آپ ایک بندوق رکھنے والے سرپھرے ہوں گے جس نے کہیں پر کسی زیر زمین بنکر میں اگلے 40 سال تک اپنے کھانے پینے کا سامان بھی چھپایا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. a gun nut and you have a bunker and 40 years worth of food, hidden underground somewhere. And that's not always the case. In fact, that's rarely the case. عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، ورجینیا. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور کھجیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ کو یہ سارا کانٹینٹ ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.